अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। नाज़रीन, एप्टमा आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा के साबिक़ चेयरमैन गोहर एजाज ताज़ा हवा का ताज़ा झोंका है। शायद इस्टेब्लिशमेंट उनको लॉन्च करना चाह रही है। पाकिस्तान की सियासत में निगरान हुकूमत के टाइम वो काबीना में शामिल थे, वो तजारत के मुताल्लिक़ वज़ीर थे और उन्होंने खातर खा तकरीबन $2.5 अरब जो है वो एक्सपोर्ट में इजाफ़ा किया। एक इंतहाई रहमदिल इंसान, इंतहाई काबिल इंसान और ताजरों के बेहतरीन नुमाइंदे 8 फेडरेशंस, चैम्बर ऑफ फेडरेशंस, 8 फेडरेशन उनकी पुश्त पर खड़ी हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है IPPs के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, IPPs के ख़िलाफ़, और हुकूमत से मुतालबा किया था कि इसका फ़ॉरेंसिक मुआयना करवा दें IPPs के माहिरों का, लेकिन हुकूमत ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है और पिटीशन दायर की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नुमाइंदे फेडरेशंस के उनके साथ खड़े थे और सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालों का वो बेहतरीन जवाब दे रहे थे। इस वक्त वो गोया रहमत का फ़रिश्ता बनकर आए हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए। उनकी रहमदिली का जो एक नमूना ये है कि शहबाज शरीफ के वो दोस्त हैं। शहबाज शरीफ ने एक भरी महफिल में उनसे कहा कि वो PKLI एक इदारा है लाहौर में जो कि जिगर और गुर्दों की पेवनकारी करता है और मुफ्त अद्वियात और इलाज मुहैया करता है। तो उसके इलाज के लिए शहबाज शरीफ ने भरी महफिल में उनसे कहा कि वो ऐलान करें कि वो कितने साल इसका ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उन्होंने आकर स्टेज पर ऐलान किया कि वो कितने साल इसका ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और एक बेहतरीन जवाब, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है जो वो अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हमायत में बाहर आना, ऐसे लोगों की हमायत में बाहर आना और ऐसे लोगों का अवामी मुतालबात के साथ खड़े होना एक नई चीज़ है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा पहले नहीं हुआ कि ताजर हजरात किसी स्टैंड को लेकर खड़े हों। वो हमेशा हुकूमत की पुश्त पर होते हैं, हुकूमत के पेरोल पर होते हैं या हुकूमत से मुख्तलिफ मराआत लेनी होती हैं तो हुकूमत को, वो जो भी आने वाली हुकूमत है उसके साथ ताजरान खड़े होते हैं। कुछ ज़्यादा करीब होते हैं, कुछ कम करीब होते हैं। लेकिन इस दफ़ा मालूम ये पड़ रहा है कि एक तीर से 2 शिकार किए जा रहे हैं। एक तो आवाम का इस वक्त जो बर्निंग इशू है वो बिजली के बिल हैं, और ये साबिक़ वज़ीर हैं गोहर एजाज जो एप्टमा के साबिक़ चेयरमैन हैं, वो बता रहे थे कि अगस्त के बिलों में जो इजाफ़ा होगा वो नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो कहते इसलिए हमने अभी तैयारी शुरू की है और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जवाब देती है और कितनी तेज़ी से इसका फ़ैसला करती है या वो छुट्टियां मनाने को तरजीह देती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक तीर से 2 शिकार का जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अगर तो ये तन्हा अपनी तमाम फेडरेशन को लेकर सिर्फ IPPs के लिए निकले हैं तो वो भी खुशाइंद है, लेकिन इसके पीछे अगर इस्टेब्लिशमेंट है
تو یہ اس سے زیادہ خوش آئند ہے، کیونکہ ملک کو اس وقت صاف ستھرے چہرے، ایماندار چہرے، پاکستان سے محبت کرنے والے چہروں کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی مکمل طور پر فیل ہو چکی، پاکستان مسلم لیگ نون فیل ہو چکی، پیپلز پارٹی فیل ہو چکی، ابھی بہت ویکم ہے، بہت ضرورت ہے، بہت گنجائش ہے صاف ستھرے لوگوں کی کہ وہ پولیٹکس میں آئیں اور ملک کو کندھا دیں اور ملک کو سنبھالیں اور ملک کی خدمت کریں اور قوم کو اس معاشی دلدل سے، بجلی کے بحرانوں سے نکالے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسے مزید 20-30 لوگوں کو اور لے کر آئیں اور ان لوگوں کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ لوگ خوب نبھائیں گے۔ پی ٹی آئی کے تو بالکل کپڑے ہی اتر چکے ہیں رؤف حسن والے کیس میں اور عروبہ کومل والے کیس میں۔ پھر رؤف حسن صاحب نے جو جج کے سامنے سب کچھ اعتراف کر لیا کہ بھارتی لوگوں سے ان کا تعلق ہے اور بھارتی ہیکرز ان کے ساتھ کارپوریٹ میں ہیں جو ملک کے خلاف لابنگ کر رہے تھے، خاص طور پر 8 فروری کے الیکشن میں جو ان کو پیکیجز بنا کے دیے گئے ڈیجیٹل، وہ تمام تر انڈیا سے بن کر آئے تھے۔ وہ تمام جو بھی ان کی وہ سکیم تھی لوگوں کو جو ہر موبائل پر فراہم کیے گئے تھے، وہ تمام تر جو وہ کاوشیں تھیں وہ انڈیا سے انڈین کے ہیکرز نے بنا کر دی تھی، اور انڈیا کے یہ ایسے لوگ تھے جو راہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور راہ کی خدمات بھی کرتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کو بھی اپنی خدمات دے رہے تھے۔ تو وہ سب کچھ عیاں ہو گیا۔ ابھی اس کے پیچھے اگر کوئی یوتھیہ دلیل دینے کی کوشش کرے تو وہ تو پھر شیطانی دلیل ہے کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کرنا تھا، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا۔ وہ تو پھر ایسی تعویلیں ہیں، دلیلیں نہیں ہیں۔ تو یوتھیہ تمہاری کمپنی جو ہے نا وہ بالکل ایکسپوز ہو گئی ہے، اور عمران خان کو جب سے پتہ چلا کہ جناب جی وہ سارا پروپیگنڈا جو ٹیم ہے وہ پکڑی گئی ہے اور ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے، اس دن سے وہ صلح کے لیے اور پاؤں پکڑنے کے لیے وہ منتیں اور ترلے کر رہے ہیں۔ شہباز گل نے بھی بول دیا کہ یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر ہمیں اتنے جوتے کیوں پڑوائے، ہمیں ننگا کیوں کروایا، ہمیں جناب جی وہ چوکوں میں کیوں جناب جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ میڈیا پر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سواتی کے ساتھ جو کچھ کروایا باجوہ نے اور شہباز گل کے ساتھ باجوہ نے جو کروایا وہ تو سب کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے، وہ سوشل میڈیا پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کروا کر عمران خان صاحب اب اکیلے ہی معافی مانگنے چلے ہیں کہ بس یار مجھے فوج کے حوالے نہیں کرو، فوج کی ٹیم کے حوالے نہیں کرو، یہ جو دہشت گردی ہے وہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے حکم پر ہی ہوئی ہے اور میں معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پہلے وہ پچھلے ہفتے کہتے نہیں جی معافی تو ان لوگوں نے مجھ سے مانگنی، میں نے معافی کیوں مانگنی ہے۔ تو جب یہ ایک ہفتے میں پوری یہ پروگریس ہوئی ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا ٹیم کومل عروبہ پکڑی گئی ہے اور وقاص جنجوعہ پکڑا گیا اور رؤف حسن صاحب نے تو اخیر ہی کر دی نا، انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیسے امریکن لوگوں سے رابطے ہیں اور کیسے انڈین لوگوں سے رابطے ہیں، ان کو کیسے جناب جی سہولیات دی جاتی ہے اور کیسے سہولیات لی جاتی ہیں۔ اس میں پھر یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ کون راہ کا ایجنٹ ہے اور کون راہ کا نمائندہ ہے، اس کے ساتھ بات کرنی ہے کیسے کرنی ہے۔ اس میں جناب اس نے سب کچھ فر بتا دیا ہے۔ ابھی رؤف حسن صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے کہنے پر جھوٹ کا احتمال کم محسوس ہوتا ہے کہ ان کی باتوں میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ وہ ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہے، شہباز گل کچھ بھی بولے لوگوں نے اعتبار نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ علی محمد کا جو اعتبار ہے وہ 50-50 ہوتا ہے، ہاں جی۔ اور اسی طرح جناب جی قاسم سوری صاحب اور آفریدی صاحب ان کی باتیں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں، لیکن رؤف حسن جیسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایک بار جناب پولیس کے ہتھے یا FIA کے ہتھے جناب جی یا ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جائیں تو انہوں نے جھوٹ ایک بھی نہیں بولنا ہوتا ہے، تمام سچ بولنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی عمر، ان کی صحت، ان کا جسمانی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ تمام جو چیزیں ایکسپوز ہو گئی پی ٹی آئی کی، یہ غداری نہیں ہے،
یہ غداری سے بھی آگے ہے، یہ غداری سے بھی آگے ہے۔ ابھی عمران خان کو چھوڑنا ایجنسیوں کی مرضی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے، وہ چھوڑتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے، وہ صلح کرتے یا نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات مجھے یقین ہے، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو مثالیں دی، کہ جب ایجنسیوں کو پتہ چلا کہ میر مرتضیٰ بھٹو اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو رابطے ہیں وہ انڈین ایجنسی را کے ساتھ ہیں، اور وہ ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں اور ملک کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، گو کہ ان کی بہن اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھی، پھر بھی مرتضیٰ بھٹو کو کراچی کی سڑکوں پر ان کے گھر کے پاس ہی ان کو قتل کیا گیا۔ اور پھر جن لوگوں نے ان کو مارا، شعیب سیڈل تھے اور جو دوسرے بڑے بڑے افیسر تھے، ان کو تو جناب بعد میں ترقیاں دی گئیں، ان کو تو ڈی آئی جی سے آئی جی بنایا گیا، آئی جی کوئٹہ بنا دیا گیا، یعنی ایسی ترقیاں دی گئی۔ اسی طرح جب بگٹی صاحب جب تک محب وطن تھے تب تک کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے غاروں میں آ کر تو انڈین ایجنسیوں سے جو گفتگو کی ترایا فون پر، واکی ٹاکی فون پر جو اسپیشل فون ہوتے ہیں، تو جب وہ گفتگو ریکارڈ ہو گئی ان کی، اور ایجنسیوں نے وہ گفتگو ریکارڈ کر کے تو پرویز مشرف کو بھیجی، پرویز مشرف نے پھر وہ گفتگو کور کمانڈر اجلاس میں سنائی، تو وہاں پر ان کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا، اور اس طرح وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ابھی جو غداری کا یہ جو لیول پی ٹی آئی کا ہے، یہ ان دونوں سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان دونوں سے زیادہ ہے۔ وہ لوگوں نے تو فون کی حد تک کی غداری کی تھی، ابھی تو گفتگو کی تھی، ابھی تو پلان بنائے تھے، انہوں نے پلان بنا کر کے بھی دکھایا۔ تو ابھی ایجنسیاں اپنا وتیرہ پر چلیں گی یا اپنا بنایا ہوا وہ قانون بدل سکتی ہیں، یہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن میرے خیال میں ان لوگوں کی اب ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے، نون لیگ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نون لیگ میں کچھ اچھے دوست بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی شاید کچھ اچھے دوست ہوں گے، پیپلز پارٹی میں بھی 2-4 اچھے دوست ہوں گے، تو ان سب لوگوں کو اپنی پارٹیوں سے ریزائن کرنا چاہیے، اور یہ جو نئی کاوش ہے اسٹیبلشمنٹ کی گوہر جاز کی شکل میں، اس کی پرسو کرنی چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔